it's me, long time no see, and this is episode 124 of the Jinka series. What can I say? बहुत लंबी छुट्टी हो चुकी, लेकिन we're getting back on track, and let's just get down to business with our first episode story coming from India. इंडिया से मेरे दोस्त पुरन साहब लिखते हैं, और अटेल एज मतलब इतनी दफ़ा मैं सुन चुका हूँ, जो कि इस चैनल पे ही रहते हुए और उससे पहले भी कई दफ़ा, लेकिन बिकॉज दिस इज़ कमिंग फ्रॉम इंडिया सो आई एम गोइंग टू रिपीट इट, बिकॉज ये पहली दफ़ा इंडिया से ये स्टोरी आ रही है कि ये कहते हैं कि जी इनके जो नाना है रिश्ते के, इन ये बेसिकली गांव में रहते थे और कैटल फार्मिंग वगैरह इन लोगों का ये काम था। तो शहर गए हुए थे पैदल किसी मतलब चक्कर में किसी काम से, तो आते आते इनको देर हुई, तो एक रास्ते से गुजर रहे थे तो इनको एक अकेली बकरी नजर आई। अब क्योंकि ये कैटल फार्मिंग और इस तरह का काम करते थे, तो उन्होंने बोला चलो एक ये जानवर जो है ऐसे ही घूम रहा है तो हमारे किसी काम आ जाएगा, तो ये उसको पकड़ के चलने लगे। अब जैसे ही कहते हैं ये पकड़ के थोड़ा चले, तो वो शदीद गर्मियों में भी वो जानवर इस कदर ठंडा था जैसे बर्फ़। तो इन्हीं ने उसको जब छोड़ा तो देखा कि जो छोटी बकरी इन्हीं ने उठाई थी 2-3 कदम में, वो मज़ीद बड़ी हो गई थी और वेटलेस, और एक अजीब ठंडी मतलब जानवर हो, वो भी ठंडा। वे कहते हैं ये भागे और वो उसके पीछे पीछे भागी। बहरहाल ये घर पहुँचे और घर जाके ये सारा मामला हुआ, तो ये कहते हैं कि वो बकरी नहीं थी, वो जिन था। तो यस, वी हर्ड दिस मिलियन टाइम्स ऑलरेडी, लेकिन बहरहाल ये एक उनके साथ वाक़या हुआ। और असल वाक़या ये कहते हैं कि कुछ अरसा और गुज़रा और यही जो इनके नाना थे रिश्ते के, ये ट्रक चलाने लगे और बड़ी फ्यूल ट्रक चलाते थे और ये काम करते थे। तो ऑब्वियसली लेट आते थे घर पे वगैरह वगैरह, जो होते हैं काम ट्रक ड्राइवर्स के। तो नवातरी या नवारतरी, सॉरी फॉर मर्डरिंग द नेम, लेकिन बहरहाल नाम समझ में नहीं आ रहा। नवातरी एक हिंदू फेस्टिवल है जिसमें लोग जो है एक ख़ास किस्म का नाच करते हैं, गरबा नाच है मेरे ख्याल है। तो गुजरात में ये फेमस है और एक आम वहाँ की रिवाज है, मतलब रस्म रिवाज है। तो ये कहते हैं कि ये रात को एक रेलवे क्रॉसिंग पे से गुजर रहे थे ट्रक चलाते हुए, तो ये देखते हैं कि उस रेलवे क्रॉसिंग में जहाँ से इनको गुजरना था, वहाँ कुछ 9-10 औरतों ने ये गरबा नाच जो है ये वो कर रही थी। अब जैसे जैसे ये करीब गए तो इन्होंने नोटिस किया कि वो जितनी औरतें एक तो नाच रही थी, वो कुछ नॉर्मल फेस्टिविटी वाला कुछ सिलसिला नहीं लग रहा था। और एक पॉइंट पे आने के बाद इन्होंने नोट किया कि इन सब के तो पैर ही उल्टे हैं, और फिर इनको अंदाज़ा हुआ कि ये मामला कुछ गड़बड़ है। अपेरेंटली जिस जगह की ये बात कर रहे हैं, ये कहते हैं वहाँ पे एक रेल और बस का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें अच्छे खासे लोग मर गए थे, और कहा यह जाता था कि ये जगह रात में गुजरने के लिए ठीक नहीं है। इनको जब ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो लोग नाच रही हैं, औरतें खासकर, ये हो सकता है उसी इंसिडेंट से रिलेटेड कुछ भूत हो या कुछ और हो, तो इन्होंने अपनी बस जो है वो भगा दी, चला दी। अब ये कहते हैं कि वो आर पार उन औरतों के चले गए, ऐसा होगा जैसे कि वो मतलब उनको फ़र्क ही नहीं पड़ा, वो अपना नाचते नहीं, बीच में से ट्रक लेके गुजर गए वो, और आर पार कुछ भी नहीं हुआ। मतलब ये सीधा चलते चले गए और अपने घर पहुँचे। तो कहते हैं जी कि तबीयत इनकी शदीद ख़राब थी और बुखार था, बुखार उतर नहीं रहा था, तो एक पंडित को बुलाया गया जिसने इनके ऊपर कुछ पूजा वगैरह की, तो जाके ये नॉर्मल हुए। अब ये कहते हैं जी कि पंडित साहब और गांव वाले भी ये कहते हैं कि क्योंकि कुछ सुपर नेचुरल चीज़ों का इशू है कुछ लोहे के साथ, जिसका कनेक्शन मुझे सही से क्लियर नहीं है, लेकिन ये आपको ओवर एंड ओवर एक चीज़ नज़र आती है कि गांव वाले या इस तरह के लोग कहते हैं कि अगर कोई जिन आए या इस तरह की चीज़ आए, तो उसको लोहे की रॉड से, इस तरह की लोहे की किसी चीज़ से आप भगा सकते हैं। और उनका ये कहना था क्योंकि ये ट्रक चला रहे थे मेटल की ऑब्वियसली, तो इस वजह से वहाँ से ठीक ठाक निकल गए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अब आगे हम अपने दोस्त फारिस की बात करते हैं। फारिस कहते हैं कि ये
اسٹوری ان کی خالہ نے ان کو سنائی ہے، اور بیسکلی ان کی اپنی مطلب ماموں وغیرہ کی اسٹوری ہے کہ یہ لوگ کراچی میں جب رہتے تھے تو اس طرح کا ایک مکان تھا کہ مطلب 3 منزلیں 2 منزلہ تھی، اور سیکنڈ جو فلور تھا اس کی کچھ پورشن جو تھا وہ کورڈ تھا اور باقی ٹیرس کھلا ہوا تھا، اور اس کے اوپر ایک اور چھت تھی جو پوری طرف سے اوپن تھی. تو نیچے وہ ٹیرس نظر آتا تھا، چھت نظر آتی تھی نیچے والی، جس میں کوئی ہو تو اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں جی کہ نارملی اوپر جو چھت کا راستہ تھا، مین جو سب سے ٹاپ پہ تھی، وہ دروازہ ایک لکڑی کا تھا جو لاک رہتا تھا، اور اس کی چابی ان لوگوں کے پاس فرسٹ فلور پہ ہوتی تھی. تو اگر کسی کو وہاں جانا بھی ہوتا تھا تو ان سے چابی لے کے جائے تو کھولے، ادروائز وہ لاک رہتا تھا. تو ان کی خالہ جو ہے مطلب وہ ایک دن گئیں، تو جب اوپر کسی کام سے جانا تھا، یہ مغرب کے قریب کا ٹائم تھا، غالباً کوئی کپڑے سوکھنے کے لیے لٹکائے ہوئے تھے، اس طرح کی کوئی چیز وہ اتارنے اور کوئی گیلے کپڑے ڈالنے، ایسا کوئی کام تھا. انہوں نے نوٹس کیا کہ ان کے پاس وہ چابی نہیں ہے ان کے فلور پہ، اور ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ بھی، یعنی ان کے مام لکھنے والے کے، وہ نظر نہیں آ رہے. بہرحال یہ اوپر گئیں اور سیکنڈ فلور والوں سے بھی بات چیت ہوئی، اور ان کے پاس بھی چابی نہیں تھی. پھر جب یہ مزید اوپر گئیں تو دیکھا کہ وہ جو لکڑی کا دروازہ تھا وہ کھلا ہوا تھا. جب آر پار انٹر ہوئیں تو انہوں نے نوٹس کیا کہ ان کے بھائی یعنی ماموں جی جو ہیں وہ وہاں فون پہ کسی سے بات کر رہے تھے یا کچھ کر رہے تھے. 33-10 والا زمانہ تھا. تو یہ اپنے کام میں لگ گئیں اور ان سے پوچھا کہ بھائی یہاں مطلب تم اتنی دیر سے کیا کر رہے ہو، کس سے بات کر رہے ہو. اس نے کوئی جواب نہیں دیا، یہ اپنے کام میں لگ گئیں. اب کوئی 5-10-15 منٹ کے بعد مغرب کا ٹائم شروع ہوا، اذان وغیرہ سب کچھ ہوئی، تو انہوں نے اپنے بھائی کو کہا کہ چلو بھائی نیچے چلو. تو یہ بول کے یہ ان کا جو چہرہ تھا وہ مڑ گیا نیچے کی طرف، جو نیچے والوں کی ٹیرس تھی. تو یہ دیکھتی ہیں کہ انہی کے بھائی جو ہیں وہ نیچے بھی کھڑے ہیں. یہ 2 سیکنڈ کے لیے ہینگ ہوئی کہ یہ ابھی تو یہاں کھڑا تھا، اب یہ نیچے کیسے پہنچا. تو یہ پلٹ کے دوبارہ دیکھتی ہیں اپنے بھائی کی طرف، جو اس وقت تک بھی موبائل میں ہی لگا ہوا تھا. تو حیرت سے اس کو دیکھنے کے بعد جب انہوں نے پھر نیچے دیکھا تو وہ آدمی جو ان کے بھائی کی شکل میں تھا وہ انہی کو اوپر کی طرف منہ کر کے دیکھ رہا تھا اور ایک عجیب سا اسمائل پاس کر رہا تھا. اب یہ کہتی ہیں کہ اس کو یہ آگے پیچھے دیکھتے ہوئے ہی ان کے بس ایک طریقے سے ہوش اڑے اور یہ بے ہوش ہو گئیں. اور جب ہوش میں آئیں تو یہ اپنے گھر میں تھیں اور گھر والے سارے اطراف میں بیٹھے ہوئے تھے. جب یہ پوری سٹوری بتائی کہ بھائی اپنے والد کو کہ بھئی ایسا سامنے دیکھا، اور ان کو کافی تیز بخار بھی ہو چکا تھا، تو ان کے والد صاحب نے چھت پہ جانے کی انٹری سب کی بند کر دی اور وہ تالا لگا دیا، اور بغیر کسی امپورٹنٹ کام کے اب کوئی چھت پہ نہیں جا سکتا. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اب آگے بات کرتے ہیں ہمارے دوست نور صاحب کی، نور الحسن صاحب کی. وہ کہتے ہیں جی یہ فیصل آباد کی اسٹوری وہ شیئر کر رہے ہیں. ان کے نانا ابو ہیں، ان مطلب ایک رشتے کے نانا ہی ہیں، ان کے چھوٹے بھائی ثقلین آئی تھنک لکھا ہوا ہے، ان کی اسٹوری ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ 19 یا 20 سال کے تھے اور فیصل آباد کے منصور آباد کے علاقے میں رہتے تھے. اب یہ کہتے ہیں کہ ان کے کوئی 4-5 دوست ہیں جو کہ الگ الگ علاقوں سے آتے تھے، اور مطلب ڈفرینٹ جگہوں سے تھے، تو کافی دور تھے اور فاصلہ بھی کافی تھا. ایسا نہیں تھا کہ کوئی واکنگ ڈسٹینس تھا، تو کوئی سائیکل پہ آتا تھا کبھی ملنے وغیرہ وغیرہ. ان کا پلان ایک بنا کہ 12:30 بجے رات کو کوئی بہت ہی کوئی سپر ہٹ کوئی مووی لگی ہوئی تھی، تو وہ دیکھنے کا ان کو موقع نہیں مل رہا تھا، گھر والے اجازت بھی نہیں دے رہے تھے. تو ان لوگوں نے پلان بنایا کہ بھئی 12:30 بجے رات کو گھر والے جلدی سو جاتے ہیں، ہم نکلیں گے، سارے ایک جگہ جمع ہوں گے اور وہاں سے ہم سنیما چلے جائیں گے. اور اس جگہ کا نام انہوں نے عبداللہ پور کا پل بتایا ہے. یہ کہتے ہیں جی جمع ہوئے ہم لوگ سارے وہاں، سائیکل پہ آیا کوئی کچھ طرح آئے، اور ہم سب سنیما چلے گئے. سنیما سے جب فارغ ہوئے تو کوئی 2:30-3 ایسے کوئی ٹائم ہو رہا تھا، اور فیصلہ وہی ہوا کہ وہ جو سینٹر پوائنٹ ان کا تھا عبداللہ والا پور کا جو پل ہے جس کو یہ سینٹر پوائنٹ کہہ رہے ہیں، کہ ہم سب وہیں پہ ساتھ ساتھ جائیں گے اور وہاں سے اپنے اپنے گھر کے راستے نکل جائیں گے. اب یہ کہتے ہیں جی کہ سب لوگ اپنے گھر کو جانے لگے، اور یہ پل سے جیسے ہی اترے تو انہوں نے نوٹس کیا کہ پل سے نیچے اترنے کے بعد ایک بڑی تیار ہوئی لڑکی کھڑی ہوئی ہے سفید کپڑوں میں، جو کہ انہی کے ہم عمر لگ رہی ہے. وہ ان کو اشارے کر رہی. اب یہ کہتے ہیں پہلے تو بڑا ہارڈ لگا کہ سنسان میں اکیلی لڑکی کھڑی ہوئی ہے اور یہ سب کچھ،
لیکن یہ تھوڑا سا اس کو کراس کر کے جب آگے گئے اور کچھ خاص کچھ ہوا نہیں تو ان کو احساس ہوا کچھ، تو انہوں نے سائیکل روک لی۔ اب وہ گھبرا بھی رہے تھے لیکن اپیرنٹلی ظاہر سی بات ہے جوان خون جوش مار رہا تھا، تو خیر لڑکی ان کے پاس آئی، انہوں نے ایک ایکس وائی زیڈ بات کی کہ مجھے آگے آپ رستے میں چھوڑ دیں، اور کیونکہ لڑکی بہت خوبصورت تھی ان سے رہا بھی نہیں گیا، انہوں نے بول بٹھا لیا اپنے پیچھے سائیکل کے کیریئر پہ۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اس کو بٹھا بھی لیا، سائیکل بھی چلا رہے ہیں، لیکن سائیکل پہ نہ کوئی وزن فیل ہو نہ کچھ فیل ہو، اور ایسا کچھ لگ ہی نہیں رہا جیسے کوئی بیٹھا ہو۔ یہ ان کے دماغ میں عجیب عجیب باتیں آ رہی ہیں اور یہ سائیکل چلا رہے ہیں، اور ایک ٹائم ایسا آیا ان کو ایسی فیلنگ آنے لگی کہ یار یہ میں نے غلطی کر دی ہے، کوئی اور چیز تو نہیں بٹھا لی ہے میں نے۔ تو انہوں نے بڑی ترچھی نظر سے پیروں پہ اس کی نظر ڈالنے کی کوشش کی، جس پہ یہ کہتے ہیں کہ اس عورت کی لڑکی کے پیر جو تھے وہ چھپے ہوئے تھے، یعنی یہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ اب بہرحال یہ اسی کشمکش میں سائیکل چلاتے رہے اور کہتے ہیں زیادہ دور نہیں گئے، اور اس نے ان کو کہا کہ بس یہاں پہ سائیکل روک دیں۔ اب جب وہ رکی اور کہہ رہے مشکل سے 1 سے 1.5 منٹ کا فاصلہ نہیں لگا ہوگا، اور یہ اتری زمین پہ، مطلب اتری اور جانے لگی اپنے کام سے، تو انہوں نے بس پھر پلٹ کے اس کو جب دیکھا تو انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ اس نے زمین مطلب پہ تھی نہیں، وہ ایک طریقے سے فلوٹ کر رہی تھی، زمین پہ اس کے پیر نہیں تھے۔ یہ جب انہوں نے دیکھا ان کی اور گھبراہٹ میں اضافہ ہوا، اور لڑکی نے عجیب طریقے سے ان کی طرف دیکھ کے ہنسنا شروع کر دیا۔ اب یہ کہتے ہیں یہ باقاعدہ تیز تیز سائیکل چلا کے آندھی طوفان کی سپیڈ سے کانپتے ہوئے گھر پہنچے، گھر کے بھی گلی کے کونے پہ گر گئے، وہاں سے مطلب سائیکل پھینکی، دوڑ لگا کے گھر پہنچے۔ گھر پہنچنے کے بعد جو ہے کہتے ہیں جی کہ بس تن ہو کے بس بے ہوش ہو گئے۔ بہرحال صبح اٹھے، گھر والوں نے اٹھایا، سب کچھ ہوا اور بڑی باتیں سنائیں، یہ ہوا کیا، انہوں نے پوری سٹوری بتائی، میرے ساتھ رات میں ایسا ایسا ہوا، اور آبویسلی بغیر بتائے چپ کے یہ گئے تھے، تو یہ ساری سلباتیں بھی سنی اور گالیاں بھی کھائی ہوں گی گھر والوں سے۔ بہرحال پوری سٹوری ہوئی اور یہ سب کچھ ہوا۔ کچھ عرصہ گزرا تو ان کے دوست آئے ان سے ملنے، پوچھنے خیر خبر لینے کہ بھائی کیا سلسلہ ہے، تو کہتے ہیں جی ایسا سا میرے ساتھ ہوا۔ اور تو ان کے سارے دوست یونینمسلی کہتے ہیں کہ اس رات ہم سب کو ایک لڑکی نظر آئی، کسی کو روڈ کے بیچ میں بیٹھی ہوئی نظر آئی، کسی سائڈ پہ کھڑی ہوئی، کوئی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، لیکن ہم نے اس کی طرف اس لیے نہیں دیکھا کہ ہمیں اس کو دیکھ کے ڈر لگ رہا تھا۔ تو یہ واحد تھے جنہوں نے اس کو سائیکل میں بٹھایا تھا۔ تو بہرحال یہ کہتے ہیں اس کے بعد تو انہیں نے توبہ ہی کر لی ایسے کام کرنے سے، رات کو نکلنے سے۔ تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری۔ اور آگے بات کرتے ہیں ایان صاحب کی۔ ایان صاحب جو ہیں وہ انڈیا سے لکھ رہے ہیں، اور یہ ان کی خالو کی کہانی جو 2017 کی ہے۔ یہ کہتے ہیں جی ان کے خالو جو ہے وہ پولیس آفیسر ہیں، اور ان کی پوسٹنگ جو ہے اس وقت کانپور سٹی میں ہے، اور یہ بھی کینٹ کے ایریا میں رہتے ہیں، اور آفس سے واپس یہ جایا کرتے تھے۔ تو ایک رات 10 بجے ایک روٹ سے گئے تو رستے میں ان کو ایک مسجد نظر آئی جہاں پہ لوگ نماز کو جا رہے تھے، یعنی عشاء کی نماز کے لیے۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ اتنی لیٹ عشاء کی نماز یہاں پہ پڑھائی جا رہی ہے۔ تو جاتے جاتے ان کو ایک خیال آیا، کیونکہ پولیس میں رہنے کی وجہ سے اکثر یہ باجماعت نماز نہیں پڑھ پاتے، تو یہ یہی سوچ رہے تھے کہ چلو واپسی میں عشائی باجماعت پڑھ مل جائے تو وہی کافی۔ تو نیکسٹ ڈے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جا رہے وہیں سے اسی روٹ سے گزرے، اور وہاں پہنچے تو لوگ پھر اندر جا رہے تھے، لوگوں کے ساتھ ہی اندر چلے گئے، وضو وغیرہ کیا۔ وضو کرتے ہوئے جو ہے برابر والے سے انہوں نے پوچھا کہ یہاں بڑی لیٹ نماز ہوتی ہے، کوئی خاص وجہ ہے؟ تو اگلے نے ان کو بالکل اگنور کیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ بہرحال انہوں نے وضو وغیرہ کیا، کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ کے وہاں سے نکل گئے اور اپنے گھر چلے گئے۔ اگلے دن انہیں اپنے کالیگ کو یہ سٹوری بتائی کہ یہ بڑی اچھی جگہ مجھے ملی ہے اور تم بھی ساتھ چلو وغیرہ وغیرہ۔ تو اس آدمی نے جب پوچھا کہ یہ جو جگہ ہے مطلب یہ کہاں ہے، اور انہوں نے پوری ڈسکرپشن دی، تو اس بندے نے ان کو کہا کہ ایسی تو جگہ پہ کوئی مسجد تو نہیں ہے، کھنڈر ضرور ہے۔ تو یہ آرگیو کرتے ہیں۔ بہرحال اس رات جب وہاں سے گزرتے ہیں تو واقعی وہ مسجد نہیں ہوتی، وہ ایک کھنڈر نما ایک بلڈنگ ہوتی ہے جس میں وہ انٹر ہوتے ہیں اور چیک کرتے ہیں، پورے طریقے سے تسلی کرتے ہیں کہ یہ وہی جگہ تھی کہ نہیں، لیکن بہرحال وہ وہی جگہ تھی، اور کھنڈر فارم میں، جہاں یہ ایک رات پہلے
नमाज पढ़ के गए थे। तो उस जगह को जिनों की मस्जिद कहा जाता था, और लोग टेक्निकली उस जगह को अवॉइड करते थे, और उसके बाद से इन्होंने भी अवॉइड करना शुरू कर दिया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अब आगे बात करते हैं हमारे दोस्त सलमान साहब की, जो साहिवाल से लिख रहे हैं, और ये बताते हैं कि ये वाक़या 1962 या उसके आसपास का है। पार्टीशन के बाद से इनकी फैमिली की मतलब ज़मीनें थी इंडिया में, जो कि उसका क्लेम डाला हुआ था। और ऑल्दो ये लोग साहिवाल पंजाब में थे, इनको सांगड़ सिंध के अंदर ज़मीनें अलॉट हुई। अब जब ज़मीन मिली और ये सब कुछ हुआ, तो इनके दो बड़े ताया और एक उनके कज़न, ये तीनों लोग जो हैं वो ज़मीनों पे चले गए सांगड़। वे कहते हैं जी गांव से बाहर इनकी ये ज़मीन थी, और देखभाल करने के लिए जो जहाँ वहाँ गए थे, उस ज़मीन के बीच में कच्चा सा मट्टी का एक डेरा बना हुआ था, और बाकी एतराफ़ में खुली ज़मीन थी, और ये वहाँ चले गए। अब होता यह था कि दो बंदे गांव में मतलब एक रात गुजारते थे, और एक बंदा चौकीदारी कह लें या किसी काम से मतलब वही रात ज़मीन पे गुजारता था, और बारियां शिफ्ट लगती रहती थी, एक बंदा दूसरा तीसरा। कहते हैं जब इनकी कज़न की बारी लगी, और वो तकरीबन 20 साल के करीब की उनकी उम्र थी, तो ये शाम के टाइम मतलब ये अकेले मतलब सब लोग जा चुके हैं, और गांव के अंदर ऑब्वियसली आपको पता है कि मगरिब के आसपास सारा मतलब डे एंड हो जाता है। तो शाम के टाइम इन्होंने देखा, अकेले थे, डेरे पे बैठे थे जो सेंटर में था ज़मीन के बिल्कुल एज ऑफ द प्रॉपर्टी पे, कुछ दरख्त के पास कुछ दो तीन लोग आके कुछ कर रहे हैं। इन्होंने घूर के देखा तो लगा कि कुछ खोद के कुछ दफन कर रहे हैं, जिसको देख के ये उनकी तरफ बढ़े, और जब तक वहाँ पहुँचे तो वहाँ कोई भी नहीं था, और अजीब सी हैरत भी हुई कि वो लोग गए कहाँ। अब ये कहते हैं जी वापस जब आ गए ये, और वो लोग भी गायब हो गए जी, ढूंढ रहे थे। ये डेरे पे बैठे, थोड़ी देर में रात हुई, और रात के होते ही ये फिर सोने को लेट गए। अब जब ये लेटे हैं तो किसी ने इनको बालों से पकड़ के नीचे चारपाई से या पलंग से गिरा दिया। ये हड़बड़ा के उठे, इन्होंने कुल्हाड़ी उठा उठा के इधर उधर देखना शुरू किया, लेकिन कोई इनको नज़र नहीं आया। थोड़ी देर ये वहीं बैठे रहे, तो उनको एहसास हुआ कि डेरे की छत पे कोई मूवमेंट या कुछ हो रहा है, जो कि ये ऊपर चढ़ने लगे तो इन्होंने देखा एक औरत वहाँ खड़ी हुई है, जिसको देख के ये रुक गए। इनके हाथ में कुल्हाड़ी थी, लेकिन बहरहाल रुक गए। और उस औरत ने इनको कहा कि क्या कहते हैं, इन्हें जब सवाल पूछा उससे कि तुम कौन हो, तो उसने सिर्फ ये कहा कि तुम कुल्हाड़ी छोड़ के ऊपर आओ, मैं तुम्हें बता देती हूँ मैं कौन हूँ। अब ये उसमें थे कि ये चोर है, ये औरत, ये कौन है, ये क्या है, कि ये सब देखते देखते वो औरत वहीं से गायब हो गई। अब सुबह जो इनके दोनों कज़न यानी इनके लिखने वाले के दोनों बड़े ताया जब पहुँचे, तो उस प्रॉपर्टी उस डेरे के कोने में कुल्हाड़ी पकड़े हुए ये कोने में सुकड़ के बैठे हुए थे डर के मारे। और ये पूरी स्टोरी सुनने के बाद कुछ कुदाल लेके ये तीनों उस दरख्त के पास गए, जहाँ पे ये कह रहे थे कि कुछ बोया या दबाया गया ज़मीन में। ये खोदने लगे। वो बकौल इनके है कि 20-25 फुट ज़मीन में ये खोदते गए, कुछ मिला नहीं। इवेंचुअली हुआ क्या कि जो दरख्त था जिसकी साए में ये हो रहा था, उस पर कहीं से आग लग गई, जो कि इनको समझ में नहीं आया कि ये कैसे लगी। बहरहाल वो उसको बुझा वगैरह के वो चैप्टर ख़त्म हुआ, और फिर गांव के अंदर उस डिस्क्रिप्शन के जो लोग थे उनकी तलाश शुरू हुई, जो कि छोटा सा गांव था, और इतना होता नहीं है कि आउटसाइडर को कोई पहचाने नहीं, ये बाहर से आए। ऐसी डिस्क्रिप्शन का कोई मिला ही नहीं, पूरे गांव में देख लिया गया, और वो लोग नहीं मिले। अब ये कहते हैं जनाब कि ये तीनों ने फैसला किया कि हम अपनी ज़मीन पे ख़ुद रात को रुकेंगे और देखेंगे क्या होता है। तो कहते हैं जी कुछ भी नहीं हुआ, रात गुजरी। सुबह जब उठ के डेरे से बाहर निकले तो कोई 7 से 8 बिल्लियों के सर कटे हुए इनके सामने एक पड़े हुए थे। हालत ये थी कि देख लग ऐसा रहा था कि वो जिस तरह वो सर थोड़े बहुत ट्विच कर रहे थे कि अभी किसी ने फ्रेश सर काट के इनके लिए फेंके। लेकिन वही बात कि इतनी बड़ी ज़मीन पे कोई काट के फेंक के गया, तो वो कब गया, कहाँ गया, इनको एहसास तो हो गया कि यहाँ जो भी हो रहा है वो कुछ नॉर्मल नहीं है। बहरहाल ये औने पौने ज़मीन बेच के अपने वापस साहिवाल चले गए।
اب یہ کہتے ہیں جناب 2006 یا 2007 کی بات ہے کہ اسی سانگڑ کی گاؤں میں ان کی کسی سے اچھی ہو گئی تھی، یا کوئی عزیز تھے ان کے یہاں کوئی شادی تھی جس کو اٹینڈ کرنے یہ لوگ وہاں سائی وال سے واپس وہاں گئے. کہتے ہیں وہاں جب پہنچے تو انہوں نے نوٹس کیا کہ وہی زمین جو ان کے پاس تھی اب بالکل بنجر بیابان خالی پڑی ہوئی ہے. جب لوگوں سے پوچھا کہ بھائی اس زمین کو کیا ہوا، تو کہا کہ جو آپ نے جن کو بیچی تھی انہوں نے بھی اس کو زمین کو آباد کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ایونچولی وہ بھی بغیر بوجھ بولے بھاگ گئے، اور اس کے بعد سے زمین پہ نہ کچھ کاشت ہوا نہ کبھی کچھ ہوا، اور اب یہ اس طرح منجر ہو چکی ہے. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اب آگے ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ایک لکھنے والی ہیں جنہوں نے اپنا نام صرف سی لکھا ہے، اور وہ کہتی ہیں اسٹوری بیسیکلی ملتان کی ہے. ان کے جو ہے نانا نانی جو ہیں یہ وہ لاہور سے تھے، لیکن ان کے جو ماموں پیدا ہوئے وہ کیا کہتے ہیں ملتان میں ہوئے، اور اس کے بعد یہ لوگ جب شفٹ ہوئے کراچی تو ان کی والدہ کی مطلب برتھ ہوئی ہے. تو یہ اس وقت کی بات ہے. اب کسی شادی میں ان کو جانا تھا، ملتان میں کوئی عزیز تھے بلا رہے تھے، اور ان کی یہ بیٹی پیدا بھی ہوئی تھی، تو ان سے بھی ملانا تھا سب کو، سارے رشتہ داروں کو، اس طرح کا سلسلہ تھا. تو بڑا اصرار تھا کہ اب آئیں، بچے کو بھی لے کے آئیں. تو یہ لوگ سارے شادی کے لیے فیسٹیوٹیز کے لیے چلے گئے. اب وہاں پہ کوئی ہوٹل ووٹل کا سسٹم تو تھا نہیں. ایک پرانے زمانے کا بڑا گھر تھا جس میں دو بڑے بڑے مطلب ورانڈے کے سیکشنز ہوئے ہوئے تھے، ایک طرف عورتیں ایک طرف آدمی. تو آدمی جو تھے جیسے ان کے نانا اور ان کے ماموں جو تھے وہ الگ ایک طرف سونے چلے گئے، اور ان کی والدہ اور ان کی جو ہے نانی جو ہے وہ ایک طرف ہو گئی. اب ساری عورت اور مرد علیحدہ ہو کے سو گئے، اور اتنا جلد رات تک جاگنے کا کوئی سین بھی نہیں ہوتا تھا پہلے. تو اب کہتے ہیں رات کو 2:30-3 بجے ان کی جو نانی ہے وہ سوتے میں سے اٹھی کہ بچی جو ان کی ہے اس وقت بالکل انفنٹ وہ رو رہی ہے. اس کی رونے سے اٹھ کے ادھر ادھر جب دیکھا تو وہ جو برابر میں بچی سو رہی تھی وہ وہاں نہیں تھی، اور اندھیرے میں ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی. اس کو یہ انسٹنکٹیولی آبویسلی فالو کرتی ہوئی اندھیرے میں اس بڑے ایریا میں پیچھے پیچھے اس آواز کے جاتے جاتے ایک ایسے کونے میں گئیں جو ذرا ہٹ کے تھا. وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت کے ہاتھ میں ان کی بیٹی ہے. جب وہ اس کے قریب پہنچ اور مطلب بڑھ گئیں کیونکہ بچی رو رہی تھی، تو انہوں نے نوٹس کیا کہ اس عورت کی کچھ عجیب سی لال آنکھیں تھیں، خراب دانت تھے، اور منہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ یا تو اس نے اپنی زبان چبا لی ہے یا اس کے منہ سے خون بہہ رہا ہے. اور اس عورت نے ان کی بیٹی کو ہاتھ میں لیا ہوا تھا، اور بچی بے انتہا رو رہی تھی. یہ اس کے قریب پہنچی اور اس کی مطلب یہ حالت دیکھنے کے بعد خونی قسم کا منہ ہوا وغیرہ وغیرہ، انہوں نے بے ساختہ چیخنا شروع کر دیا. اور اس عورت نے ان کی بیٹی کو بڑے کوئی ٹیبل یا کوئی چارپائی ٹائپ چیز تھی اس پہ بڑے آرام سے رکھا، اور بولا کہ میں اس کے لیے پھر بعد میں آؤں گی. اور وہ ان کی آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئی. لوگ آ گئے ان کی شور پہ اور سب کچھ ہوا، جس پہ انہیں نے اپنے ہسبینڈ سے شور کر کے کہا کہ بس اب یہاں کل رات نہیں رکیں گے، ہم جا رہے ہیں. اور یہ ویڈنگ اٹینڈ کیے بغیر جو نیکسٹ نائٹ تھی. یہ لوگ سارے کے سارے واپس چلے گئے. اب یہ کہتے ہیں جی شادی بھی اٹینڈ نہیں کی، کراچی بھی آ گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، اور بچی بھی چھوٹی اور مزید بیمار پہ بیمار ہوتی چلی جا رہی ہے، اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایونچولی کسی اسکالر کو کنسلٹ کیا، اور پورا انہوں نے اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ بتایا جو لوگ آبویسلی نہیں مان رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی چیز، کیونکہ آپ کی بچی بڑی تیار تھی، چھوٹی تھی، اور لال وال کپڑے بھی پہنائے ہوئے تھے اور سب کچھ، تو اس سے کوئی چیز اس سے اٹریکٹ ہو گئی، تو اس کی نظر پڑی، اس سے اٹریکٹ ہو گئی، اس کے پیچھے پڑ گئی ہے. تو اس کے لیے انہوں نے کچھ ظاہر سی بات ہے اسپیشل پریئرز اور وغیرہ وغیرہ کی، مطلب دعائیں پڑھیں، آیتیں پڑھی، دم کیا وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد یہ بچی جا کے ٹھیک ہوئی، اور پھر کبھی کوئی پرابلم ہوئی نہیں. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. آئی تھنک اس کے بعد تو کبھی ملتان بھی نہیں گئے ہوں گے واپس. خیر، انونیمس لکھتے ہیں یہ کراچی میں نارتھ نازم آباد میں رہتے ہیں، اور ان کے اپنے مطلب گھر کی اسٹوری ہے. یہ کہتے ہیں یہ پرانا جو ان کا گھر تھا
اس پہ فرسٹ فلور پہ رہتے تھے، گراؤنڈ پہ الگ کوئی رہتا تھا، سیکنڈ پہ الگ. تو ان کی والدہ جو تھیں وہ شادی ہو کے اس گھر میں آئی تھیں، اور وہ بھی اس وقت جاب کرتی تھیں. اور کہتے ہیں یہ کہ جب بھی یہ جاب سے واپس اپنی آتی تھی گھر پہ، تو ان کے دروازے پہ مطلب ٹوٹے ہوئے انڈے پڑے ہوئے ہوتے تھے، زردی وغیرہ ٹائپ چیز، جس پہ خون بھی ہوتا تھا، مطلب گندا انڈے والا حساب تھا. اور یہ بڑی حیرانی کی بات ہوتی تھی کہ یہ کیا مطلب ہے حرکت، لیکن بہرحال کچھ ہوتا نہیں تھا. پھر کبھی کبھار گھر میں ناکنگ کی آواز بھی آتی تھی، اور عجیب قسم کی ایک موومنٹ والا سلسلہ تھا. اب یہ کہتے ہیں یہ 9-10 سال کے اس وقت تک ہو چکے تھے، اور یہ لوگ صحن میں چٹائی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کی والدہ واشنگ ایریا جو تھا وہ اس کے ساتھ اٹیچڈ اس طرف گئیں، کیونکہ کوئی آواز آئی، اور اس دن کے بعد سے ان لوگوں کا گھر میں کے باہر مغرب کے خاص کر بعد نکلنا بند ہو گیا. ان کے والد صاحب کبھی ان چیزوں کو مانتے نہیں تھے، لیکن جو انسیڈنٹ ہوا جس کا یہ ذکر نہیں کرتی کہ ایسا وہاں کیا دیکھا تھا، اس کے بعد ان لوگوں نے گھر ہی بدل لیا. اب کہتے ہیں جی گھر ہم نے بدلا، اور اسی علاقے میں مطلب نارتھ نازم آباد وغیرہ میں کہیں لیا، اور سملر سیٹنگ تھی. یہ لوگ فرسٹ فلور پہ تھے، سیکنڈ فلور پہ ان کی چھوٹی چاچی تھی، اور نیچے الگ. تو یہ بڑے خوش تھے، ان کا اپنا مطلب تھوڑا بڑا گھر تھا، ان کا اپنا روم وغیرہ میں. ان کے 2-3 مہینے ہی گزرے کہ ان کو احساس ہونے لگا جیسے کہ کوئی رات میں ان کے اوپر پھونکے مارتا ہے، جیسے کہ کوئی سانس لے رہا ہے ان کے اوپر. اور یہ اس وقت تک 15 سال کے تھے، اور مطلب یہ حال تھا کہ اندھیرے سے ڈر لگنا شروع ہو چکا تھا. ان کے والد صاحب ان کے کمرے میں نائٹ لائٹ لگاتے تھے، نائٹ لیمپس لگاتے تھے، جو کہ خود ہی خراب ہو جاتے تھے، اور کئی 7-8 دفعہ بقول ان کے انہوں نے وہ چینج کیے، لیکن ہمیشہ وہ خراب ہو جائیں. اور اس بات کو ایونچولی یہ بول کے چھوڑ دیا کہ یہ کوئی فالٹ ہے اس جگہ کی الیکٹریکل پینلز میں جس کی وجہ سے یہ خراب ہو رہے ہیں، اور کوئی بڑی بات نہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ان کے چچا ہیں یہ سب اب ان کے والد سب مل کے بزنس کرتے تھے، اور کچھ عرصے میں جناب یہ پتہ چلا کہ چچا نے ان کے ابا کے ساتھ ہینڈ کر دیا ہے، اور بیسیکلی چونا لگ گیا. اب یہ کہتے ہیں جی گھر والوں نے صبر کیا یہ بول کے کہ بھئی اللہ کی مرضی ہے اور وغیرہ وغیرہ، اور صبر کرنا چاہیے، اور سب ساتھ ہیں وٹ ایور. اور حالات یہ ہو گئے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو اسکول جانا چھڑوا دیا، اور جو لوگ پہلے کرولا گاڑی میں گھومتے تھے اب وہ بہت ہی پرانی مہران میں گھومنے لگ گئے. ایسی مطلب حالات ہو گئے. لیکن گھر میں عجیب سی چیزیں بڑھنا شروع ہو گئیں. کہتے ہیں جی ابو کی ان کی سوتے سوتے سانس رک جاتی تھی، اور ایک عجیب سی چیز کے سوتے میں وہ اپنی زبان چبا لیتے تھے، خون ہم خون کر لیتے تھے اپنے آپ کو، جس کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ مطلب یہ سوتے ہوئے آدمی کیسے کر لیتا ہے. اب 6 سال کے جو ان کے چھوٹے بھائی تھے ان کو اکثر ایک شام کے ٹائم ایک عورت گھر میں داخل ہوتی ہوئی نظر آتی، جو کہ مین گیٹ سے انٹر ہوتی اور کسی واش روم میں جا کے غائب ہو جاتی، اور یہ ان کو آرام سے مطلب روزانہ نظر آتا. اب اسی طرح کے سملرلی ان کی والدہ نے نوٹ کیا، ایک دن نماز پڑھ کے اٹھیں اور کھڑکی سے جب نیچے اپنے فلور سے نیچے دیکھا، تو ان کی جو نیچے والے تھے یعنی ان کی چچی، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی کنواں ہے تھا ان کے گھر میں، وہ کھول کے اس میں کچھ عجیب سی کوئی چیز اس میں ڈال رہی تھی. ان کو کچھ آئیڈیا تو ہوا کہ یہ معاملہ کچھ کر کیا رہی ہے، لیکن اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا. اب کہتے ہیں جی دیواروں پہ ان کے گھر کے خون کے دھبے اور نشان آنا شروع ہو گئے، اور وہ بھی نشان اتنے اونچے دیوار کے اوپر کہ یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے کوئی بچہ لگا سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا، عام آدمی کا ہاتھ نہ پہنچے. اور ہمیشہ فریش ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا ابھی کوئی لگا کے گیا. اس کے بعد تو پھر مطلب کوئی گنجائش تو بچی نہیں، اور گھر میں چہل قدمی کی ایک آواز آتی رہتی تھی. اب یہ کہتے ہیں جناب کہ اس چیز کو بھی اب بڑے طریقے سے ٹیکل ہوتا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے، کہ یہ کرکٹ کھیل لیتے گلی میں تو نہیں نے دیکھا کہ ان کی چچی جو ہے ایک عجیب سی عورت کو لے کے گھر میں آ رہی ہے، اس کا بڑا بلینک ایکسپریشن ہے، کچھ عجیب سینسٹر وائب آ رہی ہیں، اس کی سمجھ بھی نہیں آ رہا اور یہ کیا ہے. اور سملرلی ان کی والدہ نے پھر دیکھا چچی کو بعد میں کہ وہ کچھ پانی سا ہے اس کو لے کے پورے گھر میں جا کے جو ہے وہ چھڑکتی پھر رہی ہیں، اور کچھ عجیب سا کچھ کرتی کیا کرتے ہیں کرتی پڑ رہی ہیں.
یہ 19 سال کے ہو چکے تھے اس ٹائم پہ، اور ان کی والدہ کی بس ہو گئی تھی یہ سن کے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان کی جو خالہ ہیں، ان سے کنسلٹ کیا اور یہ کسی بزرگ سے ملے جس نے ان کو کہا کہ آپ لوگوں کے اوپر کچھ عمل ہوا ہوا ہے جو رزق کی تنگی اور کچھ اس طرح کا نظر رکھنے کا بھی کچھ ہوا ہوا ہے آپ پہ، اور ان بیٹوں کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ اس بات سے بھی جیلسی ہے کہ آپ کے یہاں سے بیٹے ہیں، اور یہ بھی ایک جیلسی فیکٹر ہے۔ ان صاحب نے ان کو پھر بتایا بھی کہ جو تعویذ ہے وہ سرونٹ کوارٹر کی فلاں چھت پہ فلاں جگہ پہ رکھا ہوا ہے، اور جب ملے تو اس کو بہا دیجیے گا۔ اور یہ لوگ جب گھر گئے تو انہوں نے واقعی ان کو وہ چیز ملی اور ان لوگوں نے بھگا دی۔ اب یہ کہتے ہیں جی یہ اس رات اس قدر خطرناک اور خونی قسم کے خواب ان کو آئے ہیں کہ یہ سب پریشان، اور ایسے ہی خواب ہوتے تھے کہ گھر والے مطلب کے ساتھ اور کی جنازے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اسی رات یہ سوتے میں سے ان کو باقاعدہ اس رات کی بات سے ان کو پکڑ کے کسی نے زور سے ہلانا شروع کر دیا تھا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں ختم ہوئی۔ اپیرنٹلی ان کے اوپر مزید کچھ ہوا جس پہ ان کی ایجوکیشن سے لے کے ہر چیز افیکٹ ہو رہی تھی۔ پھر ان کو کہا گیا کہ ان کو سمندر پار بھیجیں، جس کے اوپر بھی سب سے زیادہ جو ان کے اس بات کے خلاف تھے یہی ان کے چچی وغیرہ ہی تھے۔ لیکن بہرحال جب جیسے ہی یہ سمندر پار یہ صاحب گئے تو کہتے ہیں جی میری قسمت بدل گئی، اور اللہ کا کرم ہے کہ ہر چیز فیل ان ٹو پلیس آفٹر دیٹ۔ تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری۔ اگلی اسٹوری موسیٰ کی ہے، جو کہ یہ لکھتے ہیں کہ 2007 کی بات ہے جب یہ 10 سال کے تھے۔ ان کے جو نانا کا گھر تھا وہ لاہور کی ضلع کچہری کے پیچھے کا علاقہ تھا، بھی کہتے ہیں داتا صاحب مزار کے پاس کی علاقہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ علاقہ جو ہے قبرستان پہ بنا ہوا ہے، لیکن اوبویسلی اس پہ کوئی خاص مجھے تو ڈیٹیل نہیں پتہ۔ اور اس طرح کے علاقہ گنجان آباد سے علاقہ ہے، گورنمنٹ کوارٹرز بھی ہیں وہاں پہ، جو کہ ایک میدان کی گرد ہیں، چھوٹے چھوٹے کمرے سے بنے ہوئے، اس طریقے سے ایک بڑی آبادی گچ پچ سی۔ اور ان کا جو نانا کا گھر ہے وہ گلی کے اندر مدسا ہوا ہوا ہے، اس سے آپ باہر نکلیں تو پھر محلہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ چھٹیاں وغیرہ گرمیوں کی یا کچھ ہوتی تھیں تو یہ وہاں پہ چلے آتے تھے، وہاں کے کچھ لوگوں سے بچوں سے ان کی دوستی بھی تھی، اور پھر گلی ولی میں کرکٹ وغیرہ سب چلتا تھا۔ تو کہتے ہیں جناب کہ ادھر ہی ایک اور بھی پلاٹ تھا جو کہ جنک یارڈ سا تھا، اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ وہاں پہ نان کسٹم پیڈ یا کسی وائلیشن کی وجہ سے جو پکڑی ہوئی بند گاڑیاں ہوتی ہیں کسٹم والوں کے تھرو، وہ کھڑی ہوئی تھیں، اور مطلب 100 سے زیادہ وہاں گاڑیاں تھیں، اور پلاٹ تھا اس میں بند کیا ہوا تھا، اور اس پلاٹ کا جو مین گیٹ تھا وہ لوہے کی سلاخوں سے مطلب بنا ہوا تھا، تو بیچ میں اس کے دراریں تھیں جس میں سے بچے تو نکل کے گزر سکتے تھے لیکن کوئی بڑا نہیں آ سکتا تھا۔ تو وہ کھنڈر نما سی ایک وہ مطلب جگہ کی فیل تھی، لیکن بہرحال وہ مطلب کبھی اتنی کوئی اتفاق نہیں ہوا کسی کا وہاں جانا۔ اب یہ کہتے ہیں گرمیوں کی چھٹی تھی، یہ آئے ہوئے تھے نانا کی طرف، اور گرمی تو ظاہر شدید ہوتی ہے لاہور میں، تو رات کے ٹائم یہ لوگ محلے میں کرکٹ کھیل رہے تھے، اور ان کو آج بھی وہ لڑکے جو ہیں علی اور ایک ان کا دوست تھا جس کا نام انہوں نے پیڑا رکھا ہوا تھا، اور یہ دوست تھے، باقی اور بھی چند گلی کے اور بھی بچے تھے، یہ سب کرکٹ کھیل رہے تھے کہ یہ بالنگ کر رہے تھے، اور ان کے جو دوست پیڑا جو ہیں وہ بیٹنگ کر رہے تھے، اور علی جو تھا وکٹ کیپرنگ کر رہا تھا، جس پہ انہوں نے شاٹ ماری اور وہ جنک یارڈ جو تھی گاڑیوں کی اس میں بال چلی گئی۔ کہتے ہیں جی باقی بچوں نے ان کو وہ بال لانے کی بات ہوئی تو باقی بچوں کو ویسے ہی ڈر لگتا تھا اس جگہ سے، اور ان کو ان تینوں کو ہی فورس کیا کہ آپ جائیں اور بال لے کے آئیں۔ رات کا وقت تھا، اور کہتے ہیں جی اندھیرا تھا، اور وہ اسٹریٹ لائٹ سے جو روشنی اندر جاری تھی، بہرحال یہ سلاخوں کے تھرو گھس گئے اندر، اور جیسے اندر ہوئے تو انٹر ہوئے تو لائٹ جو تھوڑی بہت تھی وہ اتنی کافی تھی کہ مطلب ڈھونڈنے لگے، اور جیسے جیسے پلاٹ میں اس میدان میں آگے جا رہے تھے یہ، تو ویسے ویسے روشنی بھی کم ہو رہی تھی۔ اب سب بال کی تلاش میں جا رہے ہیں کہ ان کے دوست جو تھے جن کا نام نے پیڑا رکھا ہے وہ آگے آگے تھے۔
ایک پوائنٹ پہ مطلب جا کے رک گئے، ان کو شاید بال مل گئی، تو یہ پیچھے سے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک گاڑی کے پاس یہ کھڑے ہوئے جس کا دروازہ کھلا ہوا اور ان کے ہاتھ میں بال ہے. تو یہ پیچھے سے اس کو اپروچ کرتے ہیں کہ بھائی مل گئی چلو مطلب وہاں سے نکلو. تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل فریز ہوا کھڑا ہوا ہے، اور ایسے کھڑا ہوا ہے جیسے کہ مطلب اس کا منہ کھلا ہوا ہے اور مطلب بالکل ہینگ ہوا ہے. اب کچھ حیرت ہوئی. ہم نے جب یہ کہتے ہیں ہم نے اس کو ہلایا تو اس نے ایک اشارہ کیا جو گاڑی برابر میں تھی جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اس طرف. اب یہ کہتے ہیں ان کے ساتھ جو علی تھا اسے تو کچھ نظر نہیں آیا، اس نے گاڑی کے اندر دیکھا اسے کچھ نظر نہیں آیا، لیکن یہ کہتے ہیں جب میں نے نظر ڈالی تو انہوں نے اندر دیکھا کہ کوئی شخص تھا جو کہ اس کا جسم دھوئیں کا تھا، بلیک دھواں تھا، اور جسم اس کا دھوئیں سے بنا ہوا لگ رہا تھا. اور جیسے جیسے انہیں مطلب اپنی آنکھیں اوپر کی اس کے منہ کی چہرے کی طرف، تو دیکھتے ہیں کہ پہلے تو اس کے دانت بھی منہ سے عجیب طریقے سے باہر نکلے ہوئے، ترچھے طریقے سے نکلے ہوئے، جس طرح لوگوں کی مونچھیں ہوتی ہیں اس طرح ایسے کر کے اس کے منہ سے باہر دانت نکلے ہوئے. اور یہ پھر کہتے ہیں جی اوپر آنکھیں اس کی دیکھتے ہیں تو بالکل جس طرح بلی کی آنکھ میں تو ایسے سیدھی ہوتی ہے، ایسے ترچھی مگرمچھ جیسی اس کی آنکھیں تھیں، اور وہ بس بیٹھا ہوا تھا اور ان کو دیکھ رہا تھا. کہتے ہیں جی کہ تو گاڑی سے ہی اسٹارٹ کرنا پڑے گا. اب جب یہ گاڑی کے اندر دیکھتے ہیں تو ایک آدمی بیٹھا ہوا، اور ان کو پہلے اس کا دھڑ نظر آتا ہے جو کہ دھوئیں سے، کالے دھوئیں سے بنا ہوا ہے. اور جیسے جیسے ان کی نگاہیں اوپر جاتی ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے منہ سے اس کے دانت باہر نکلے ہوئے جو عجیب ترچھے مونچھوں کی طرح بالکل ایسے ترچھے تاؤ ہوئے منہ سے باہر نکلے ہوئے. اور جب اوپر اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بلی کی آنکھیں تو سیدھی ایسے ایک وہ ہوتی ہیں، تو اس کی ترچھی کٹ والی آنکھیں جو کہ مگرمچھ جیسی اس کو مطلب دیکھ رہی ہیں. اب یہ تھوڑا سا اس کو دیکھ کے ہکا بکا رہ جاتے ہیں. تو یہ نوٹس کرتے ہیں کہ گاڑی میں سے کچھ دھواں نکل کے ان کے جو دوست کھڑے ہوئے ہیں بالکل فریز ہوئے ہوئے اس کے کانوں کے اندر جا رہے ہیں. یہ سب دیکھنے کے بعد انہوں نے تو چیخ مار کے چلانا شروع کر دی اور بھاگے یہ باہر کی طرف. ان کو دیکھا دیکھی ان کے دوست علی بھی ان کے پیچھے بھاگے، اور وہ جو ان کے دوست تھے پیڑا وہ وہیں پہ گر گئے. باہر جا کے انہیں محلے کے بڑے لڑکوں کو اور سب کو بتایا، اور وہ اندر گھسا کے اس بچے کو باہر لے کے آئے. اب یہ کہتے ہیں یہ جو ان کے دوست تھے اس کے بعد شدید بیمار رہے، اور مطلب بڑے ایک اچھے خاندان سے تھے. انہوں نے بہت کچھ کیا، حتیٰ کہ منتیں بھی مانگی، سب کچھ کیا، لیکن بچے کا بخار جو ہے اور وہ بخار میں تپتا رہا اور وہ اترا نہیں. عجیب سی باتیں یہ لگنے لگیں کہ بچے کے جو کان تھے وہ کچھ عجیب کالے رنگ کے پڑنے لگے، اور مطلب آنکھوں میں بھی لوگوں کی نسیں نظر آتی ہیں تو لال ہوتی ہیں، اس کی کالی نظر آنے لگی. وقت کے ساتھ ساتھ اس کے کان میں سے کوئی ہلکا ہلکا سا کالا فلوئڈ بھی بہتا تھا، اور عجیب قسم کے مطلب حالات اس کے ہوتے جا رہے تھے، اور طبیعت اس کی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی. یہ کہتے ہیں ٹھیک 21 دن کے اندر 21ویں دن یہ بچہ فوت ہو گیا. محلے کی مسجد میں نماز جنازہ ہوئی، اور مسجد کا سلسلہ کچھ ایسا تھا کہ مسجد کے احاطے کے باہر واش روم بنا ہوا تھا. تو یہ کہتے ہیں جی جب مسجد سے نماز جنازہ وغیرہ پڑھ کے جب یہ باہر نکلے اپوزٹ انٹرنس سے، تو وہی چیز ان کو اس واش روم سے باہر جھانکتی بھی نظر آئی. یہ تو بہرحال وہاں سے مطلب بھاگ گئے، اور اس کے بعد تو یہ وہاں کے رہائشی بھی نہیں، نانا کا گھر تھا، چلے گئے. لیکن کچھ سال کے بعد ان کی ملاقات ہوئی ایک خالہ سے، اپنی والدہ کی، جو کہ مطلب کافی دور رہتی تھی اس علاقے سے، لاہور کے مطلب کافی دور تھا، گاؤں کا علاقہ کے. تو آپس میں پرانی باتیں کر رہے تھے مطلب سب لوگ. تو یہ انہوں نے سنا کہ خالہ اپنی ان کو بتاتی ہیں کہ میں تو اس گھر نہیں جاتی جب سے میرے ساتھ فلاں فلاں چیز ہوئی، اور میں نے وہ فلاں فلاں چیز دیکھی. اب ان کو سمجھ میں تو نہیں آیا، انہوں نے بہرحال جا کے مطلب خالہ کو پوچھ گچھ کرنے شروع کیا کہ کیا چیز دیکھی کیا.
تو انہوں نے بتایا کہ جب وہ مطلب 15 سال 10 سال یا ایسے کسی سال کی ہوں گی تو انہوں نے اس جگہ پہ جو چیز دیکھی تھی اس کا جسم ایسا تھا جو کالے دھوئیں سے بنا ہوا تھا. تو انہیں نے جب خود اپنا ڈسکرپشن بتایا اور خالہ کا ڈسکرپشن دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ وہی چیز ہے جو کہ آج تک اسی محلے اور اسی گلی کو ہانٹ کرتی ہے جس کا شکار ان کے دوست پیڑا ہوئے تھے. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری اینڈ دس واز ایپیسوڈ 124. تھینک یو فار لسننگ ان. ڈیلیز بیچ میں آئے تھے بیکاز آئی ہیڈ ٹو گو سم ویئر. آپ کو پتہ ہی ہے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی بتایا تھا. ہوپ فلی یو ول کیپ رائٹنگ ان اینڈ جن لوگوں کی اسٹوریز رہ گئی ہیں آپ ڈو لیٹ می نو. جو کافی عرصے سے میں ان کو کہہ رہا ہوں میں کر دوں گا, میں بھول گیا بیکاز آف ٹریولنگ آئی فورگاٹ. ڈو پٹ میسیج می آن انسٹاگرام اینڈ thanks again for everything. See you guys soon. Allah Hafiz.